बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबू शाम। आज के इस व्लॉग में हम 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहले डेरा इस्माइल खान की सैलाबी सूरत हाल और उस पर सियासी नुमाइंदों और ज़िली इंतज़ामिया के किरदार पर, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर साबिक़ वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से 3 नुकात पर हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद में जो पीटीआई की रैली थी उस हवाले से, और उस हवाले से जो हुकूमत की पॉलिसी थी उस पर बात करेंगे। तो बात का आगाज़ करते हैं सैलाब की तबाहकारियों से। कोस सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैलू ने डेरा इस्माइल खान से लेकर डेरा गाजी खान और कश्मीर तक के इलाके को शदीद मुतासर किया है और ये इन इलाकों में तारीख का बदतरीन सैलाब था। ये 300 किलोमीटर लंबा और तकरीबन 60 किलोमीटर चौड़ा एरिया है जिसमें ये सारी तबाही हुई है। अगर हम यहाँ पे बात करें डेरा इस्माइल खान की, तो डेरा इस्माइल खान की 2 तहसीलें, तहसील रावन कलां और तहसील परवा शदीद मुतासर हुई हैं। और इन 2 तहसीलों में कोई बस्ती, कोई गांव और कोई शहर ऐसा नहीं है जो मुकम्मल तौर पर मलिया मेट या फिर उसको जुज़वी तौर पर नुकसान ना हुआ हो। इन बस्तियों, गांव और शहरों की एक लंबी लिस्ट है जो कम से कम मैं इस व्लॉग में शेयर नहीं कर सकता। और रात गए तक की जो इस हवाले से इतलात हैं कि सैलाबी रेले जितने भी थे वो इलाका दामान में तबाही मचाते हुए इंडस हाईवे के उस पार की बस्तियों को अपनी शिद्दत का निशाना बनाते हुए इस वक्त दरिया सिंध में गिर रहे हैं। गो के इस वक्त इन सैलाबी रेलों की सतह कम होना शुरू हो गई है, लेकिन गुज़श्ता रोज भी और रात गए तक यूनियन कौंसिल माढ़ा की देहात और माढ़ा इसकी शिद्दत की लपेट में रहे। इनमें गांव माढ़ा है, इसके साथ बस्ती मियाली, बस्ती पहचानी और दरिया किनारे की दूसरी बस्तियां हैं जो कल और गुज़श्ता रात तक इस सैलाबी रेले का निशाना बनती रही। और दूसरी बात यह है कि यह सैलाबी रेला जैसे इंडस हाईवे को क्रॉस कर रहा था, यहाँ सैलाबी रेले ने इंडस हाईवे का कटाव शुरू कर दिया और इससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। इलाके भर में कोई खानदान, कोई फर्द ऐसा नहीं जो हालिया इस सैलाब से मुतासर ना हुआ हो। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, अपने माल मवेशी और कीमती असासों से महरूम हो चुके हैं। और आज सुबह से भी एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इन हालात में भी ये लाखों लोग इस वक्त भी बेसरो समानी के आलम में खुले आसमान तले हैं। ना तो उनके पास खुराक है, ना पीने का साफ पानी है, ना अद्वियात है, ना खैमे हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। कारोबार ठप हो गए हैं, एशियाई खुर्द और नोश की कीमतें बढ़ गई हैं। हमने सिर्फ एक मरी माफिया को अपनी तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन यहाँ पे हम सब माफिया हैं और अपने अपने वक्त के माफिया हैं। जिसका जहाँ पे भी बस चलता है वो उसमें कमी नहीं छोड़ता। इस वक्त की जो सूरत हाल आपको बता रहा हूँ कि सैलाब ज़दा इन इलाकों में खुराक और दीगर एशिया की कमी है और इस हाल में जो एशियाई खुर्द और नोश की कीमतें हैं वो आसमान पर पहुंच चुकी हैं। और दूसरी तरफ पोजीशन ये है कि ये बेसरो समानी के आलम में जो मुतासरीन बैठे हुए हैं उनकी जेबों में कोई पैसा नहीं है, वो सब कुछ अपना गंवा के बेघर होकर बैठे हुए हैं। सैलाब को आए हुए आज तकरीबन 4था या 5वां दिन है और अभी तक इन इलाकों में सैलाब मुतासरीन को ना हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ या इमदाद मिली, ना ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से और ना ही किसी फलाई तंजीम की तरफ से। अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ज़िली इंतज़ामिया की कारकर्दगी इस सारी सूरत हाल में सिर रही, लेकिन कल उनकी तरफ से कुछ 4-5 देखें और कुछ राशन बैग वगैरह जो एक ट्रक दिखाई दे रहा था जो उनकी तरफ से तस्वीरें जारी हुई, वो तहसील हेडक्वार्टर परवा में कल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परवा में उन्होंने तकसीम की। ये इतनी बड़ी तादाद में जो मुतासरीन और उसके लिए इस कम मिकदार में रिलीफ फराहम करना मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं देगा। यहाँ पर एक बड़े रिलीफ ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ हम सियासी नुमाइंदों की तरफ आते हैं कि इन मुतासरा इलाकों के वो हमदर्द जो इलेक्शन में अवाम का हाथ चूमने आ जाते हैं वो इन इलाकों से गायब है। सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ एक शख्सियत को, यानी एक सियासी शख्सियत को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा और वो हैं तहसील चेयरमैन परवा फखरुल्लाह खान मियाँ खैर।
یہ وہ سیاسی شخصیت ہے جس کو میں نے 2010 کے سیلاب میں بھی عوام کے ساتھ اسی طرح شانہ بشانہ کھڑے ہوئے دیکھا، اور آج بھی وہ تقریباً جو بستی چاندنا اور اس علاقے میں ریلا آیا تو ان کو تقریباً 3 ہفتے گزرنے والے ہیں۔ تو ان سارے دنوں میں فخر اللہ میاں خیل ہمہ وقت اسی علاقے میں دن رات عوام کے ساتھ ہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا جو انہی علاقے پہ جیسے تحصیل درابین کلاچی اور تحصیل پروا کے جو علاقے ہیں، یہاں کا ایک الگ حلقہ ہے، NA کا حلقہ ہے۔ اس میں جو 2018 کے انتخابات ہوئے تھے اس میں یعقوب شیخ انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ تو اس سیلابی صورتحال میں یعقوب شیخ کی طرف سے ایک وائس میسج آیا کہ میں مصیبت کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ ہوں۔ اس سے مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو متاثرین سیلاب ہیں وہ اس وقت واٹس ایپ گروپ میں اپنے MNA یعقوب شیخ کا ساتھ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ وائس میسج ابھی بھی ان گروپوں میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ مولانا برادران کی طرف سے گزشتہ روز MNA ٹانک اور وفاقی وزیر جو موجودہ حکومت میں وفاقی وزیر ہیں اسد محمود، وہ کل تحصیل پروا کے علاقے نیویلا کی ایک بستی ہے جٹا جال، وہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے بھی عوام کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ لیکن یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ یہ وقت احساس دلانے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، یہ وقت ہے عملی کردار کا، متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کا۔ تو آپ اس وقت عوام کو صرف اپنے ساتھ ہونے کا احساس نہ دلائیں، آپ عملی کردار ادا کریں، عوام کو ریلیف فراہم کریں۔ عوام کے جو بے گھر ہو چکے ہیں، یہ بنگلوں میں رہنے والے نہیں جانتے کہ غریب کی جھونپڑی جو تنکو سے بنتی ہے وہ کس محنت اور مشکل سے بنتی ہے۔ تو یہ علاقہ مکمل طور پر ملیامیٹ ہو چکا ہے۔ آپ حکومت میں ہیں، اس وقت آپ حکومت کا حصہ ہیں، تو آپ اس وقت اس علاقے کو آفت زدہ قرار دلائیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں فیصل کنڈی خاندان کی طرف سے، وہ بھی ان حلقوں میں کافی بار ان کے والد صاحب فضل کریم خان کنڈی وہ بھی کئی مرتبہ اس حلقے میں یا ان علاقوں میں ضلعی چیئرمین بھی رہے، MNA بھی رہے شاید۔ تو اس کے ساتھ فیصل کریم کنڈی جب 2010 کا سیلاب آیا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور فیصل کریم کنڈی اس وقت ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی آف پاکستان تھے۔ اس وقت کا کردار بھی عوام کو یاد ہے، اور یاد رکھیں کہ جو کچھ فیصل کریم کنڈی کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت سیاست میں، ان کی سیاسی گرفت جس حد تک کمزور ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ جو کردار انہوں نے 2010 کے سیلاب میں ادا کیا تھا عوام کے ذہنوں پر وہ آج بھی موجود ہے۔ عوام نہیں بھولے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ آپ نے ایک دوست کے ذریعے جو ایک NGOs کا سربراہ تھا، وہ جو راشن یا دوسرے امدادی سامان آیا تھا اس پر کس طرح سیاست چمکانے کی کوشش کی گئی تھی اور کیا ڈرامے ہوئے تھے وہ قوم کو یاد ہیں۔ آج بھی فیصل کریم کنڈی ان علاقوں کا رخ نہیں کر سکتے، اور اس وقت فیصل کریم کنڈی ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے کیا لا رہے ہیں، سیلاب زدگان کی طرف تو وہ آ ہی نہیں رہے۔ تو دوسری طرف ان کی طرف سے کل ایک خبر آئی تھی کہ ڈیرہ کے باسیوں کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور وہ کارنامہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں PIA کے سمارٹ آفس کی منظوری انہوں نے لے لی ہے۔ تو اس وقت سیلاب متاثرین سے درخواست ہے کہ آپ PIA کی ٹکٹیں کٹائیں جو آفس فیصل کریم کنڈی DI خان میں لائے ہیں اور دبئی جائیں۔ ویسے بھی اب جہاں پہ آپ کا کچھ نہیں بچا اور پاکستان کے جتنے بھی ڈالر ہیں وہ بھی دبئی شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ روز سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے ایک پریس کانفرنس کی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گو کہ میں اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی جو میرا حلقہ ہے جہاں سے میں منتخب ہوا اور میرے حلقے میں جو علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان میں گیا بھی اور اپنے بندے بھی بھیجے، اور جو مجھ سے ممکن ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے جو ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا تھا اس پر 90 لاکھ روپے کے تقریباً 90 لاکھ روپے کے اخراجات آئے ہیں۔ اور علاقے کو کیا ملا، میرے خیال میں علی امین نے بھی اس کا کل ذکر کیا اور کسی کے سامنے ابھی تک کچھ نہیں آ رہا کہ سیلاب متاثرین کو وفاقی حکومت کی طرف سے
اب تک کیا ملا ہے۔ جو پہلے تھے اس سے حالیہ جو ریلا آیا ہے سیلاب کا، اس سے پہلے اس میں ٹانک کا گاؤں پئی تھا اور ڈرسمل خان کی تحصیل پروا کے 2 گاؤں تھے، بستی چاندنا اور جھوک مسو، تو وہاں انہوں نے دورہ کیا تھا۔ تو ابھی تک وفاقی حکومت سے ان علاقوں کو کیا ریلیف ملا اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں بتا رہا۔ دوسری طرف علی امین گنڈاپور نے یہ بھی بتایا کہ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ٹانک کے گاؤں پئی کا دورہ کیا تھا اور جو انہوں نے 30 کروڑ روپے کے فنڈ کا اعلان کیا تھا، وہ فنڈ ٹرانسفر ہو چکا ہے اور اس پہ مزید پروسیس جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے ایک اور بات کی، اور وہ بات نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ پی ٹی آئی جماعتوں کے جو رہنما ہیں اور جن رہنماؤں نے فوج مخالف بیان دیے ہیں، ان کے خلاف وہ مقدمات درج کرانے جا رہے ہیں۔ اور شہباز گل کے ساتھ جو پی ٹی ایم کی جماعتیں ہیں، ان کے جو رہنماؤں کے اس قسم کے بیان ہیں جو فوج مخالف بیان تھے، ان کی لسٹ بھی کافی طویل ہے۔ تو علی امین گنڈاپور کن افراد کے خلاف کن علاقوں میں یا کن تھانوں میں اور کب مقدمات درج کرانے جا رہے ہیں، اس پہ جیسے جیسے معلومات آئیں گی تو ہم آپ سے شیئر کرتے جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ علی امین کے اس بیان سے ایک بات مکمل طور پر واضح ہو گئی ہے کہ گزشتہ روز بنی گالہ میں عمران خان کی سربراہی میں جو پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا اور اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں، وہ اب عملی شکل اختیار کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ کہ شہباز گل کے معاملے کے بعد عمران خان نے بھی جارحانہ اننگ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے جو 25 مئی کے واقعات تھے، ان کے خلاف پنجاب میں کارروائیوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اب پی ٹی آئی جو ہے، جو پی ٹی ایم جماعتوں کے رہنما ہیں، انہوں نے جو فوج مخالفت میں بیان دیے تھے، ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی رہنما اب پی ٹی ایم کے رہنماؤں کے خلاف فوج مخالف بیانات پر مقدمے درج کرانے جا رہے ہیں۔ اس سے واضح طور پر لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اب اپنی پالیسی جو ہے وہ بدل لی ہے اور وہ ٹٹ فار ٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ روز عمران خان نے شہباز گل پر ہونے والے مظالم کے خلاف ایک ریلی نکالی تھی، اور اس ریلی نکالنے سے چند گھنٹے قبل حکومت نے وفاقی دارالحکومت جو ہے اسلام آباد، یہاں پہ دفعہ 144 نافذ کر دیا تھا۔ اس کے باوجود عمران خان نے وہ ریلی نکالی اور اپنے مطلوبہ مقام تک بھی گئی، اور اس کے بعد ریلی اختتام پذیر ہو گئی۔ اور جہاں پہ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ریلی کے راستے میں کوئی پولیس دستے یا کچھ تعینات نہیں تھا، اور اس ریلی کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ تو کیا اب موجودہ جو حکومت ہے وہ یہ پالیسی اپنا چکی ہے کہ جو بھی آتا ہے دھرنا یا احتجاج کرے، احتجاج اس کا حق ہے تو وہ کرے، لیکن یہاں پہ معاملہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جو دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا تھا تو وہ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ اس ریلی کو روکا جائے گا، بلکہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ریلی ہونے دیں گے، اور ریلی کے بعد اسی بنیاد پر، یعنی دفعہ 144 کی بنیاد پر، کہ عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف اسی بنیاد پر مقدمات درج کیے جائیں گے، اور انہی مقدمات کی بنا پر ایک مرتبہ پھر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ پہلی کوشش نہیں ہے۔ گزشتہ 5 ماہ کے عرصے کے دوران اس طرح کی کئی کوششیں کی گئی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔